अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबर देंगे, एक तो हुकूमत किन नामों का आज गौर कर रही है और उनमें से किसी का नोटिफिकेशन कर सकती है। जो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो ख़त था, जिसमें मुबैना तौर पर ISI के ऑफिशल्स की जो अदालती अमूर हैं और सियासी केसेस हैं उनमें फ़ैसला लेने के लिए मुदाखलत का संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया था, उस पर जो हुकूमत को चीफ जस्टिस कादी फाइज़ा ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक इन जजेस की जिसे कहते हैं ना साख इज़्ज़त और मुस्तकबिल पकड़ा दिया है। तो उसके ऊपर जो हुकूमत कमीशन बना रही है उसके लिए किन जजेस के नामों पर गौर हो रहा है और उन जजेस की आपको ज़रा प्रोफाइल भी बताएंगे कि वो जजेस कौन हैं, क्या आप उनसे तवक्को कर सकते हैं कि अगर वो कमीशन बनेगा और उनकी सरबराही बनेगा तो वो क्या तीर मारेगा। इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे, बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे 3 साल के लिए, अगर चीफ जस्टिस कादी फाइज़ा को एक्सटेंशन ना मिल गई तो वो क्यों इस मीटिंग में बैठे और उन्होंने क्यों इंडोर्स किया इस आइडिया को जिसमें जजेस की जो ग्रीवियंसेस थे वो उन्हीं मुल्ज़मान के हवाले कर दिए गए जो ये सब कुछ कर रहे थे। तो हम इस पर ज़रा आपको आज खबर देंगे। जैसे मंसूर अली शाह पर भी बात करेंगे, मोज़ेज़ जज हैं और अगले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनेंगे अगर चीफ जस्टिस कादी फाइज़ा को एक्सटेंशन ना मिली तो अब हम ज़रा बात करते हैं, ये असल में क्योंकि बातें चल रही हैं ना एक्सटेंशन की, इस पर भी स्टोरी करेंगे। तो अब ज़रा आ जाते हैं कि जो वफाकी हुकूमत है मियां शहबाज शरीफ साहब की, वो आज काबीना का इजलास कर रही है और काबीना के इजलास में ज़्यादातर अरकान इस्लामाबाद में मौजूद नहीं होंगे, उनको जूम लिंक पर लिया जाएगा और वो वीडियो कॉल पर होंगे काबीना इजलास में शरीक, और वहाँ पर इस इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी ली जाएगी और इस जज के नाम की मंजूरी ली जाएगी। तो अब हम ज़रा बताते हैं कि कौन से नाम जो हैं वो शॉर्ट लिस्टेड हैं। उसमें एक तो साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब का नाम है कि इनकी सरबराही में कमीशन बना दिया जाए। नासिरुल मुल्क साहब इससे पहले 2013 में होने वाले इंतखाबात के ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब जो इल्ज़ामात लगा रहे थे कि ये इंतखाबात में मुबीना तौर पर धांधली हुई है, तो उसका भी जो कमीशन बना था, इंक्वायरी कमीशन, जो कि इमरान खान और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के इत्तफाक़ राय से बना था, उसकी सरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ही कर रहे थे। तो ये उस कमीशन की भी सरबराही कर चुके हैं। इसी तरह 2018 में ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान के 2018 के इंतखाबात के वक्त, और आपको पता है 2018 के इंतखाबात भी अगेन एक इंतहाई धांधली ज़दा मुतनाज़िया इंतखाबात थे, जिसमें उस वक्त के जनरल कमर बाजवा और उस वक्त के DGC मेजर जनरल फैज़ हमीद की सरबराही में फ़ौज ने पूरा शब खून मारा था, एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की थी, जजेस के घरों में जाके मुलाकातें करते थे। जैसे शौकत सिद्दीकी रिकॉर्ड पर ले आए थे कि फैज़ हमीद जो था DGC मेजर जनरल था उस वक्त का ISI का, वो घर पहुंच गया। जैसे शौकत सिद्दीकी के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज थे उनको जाके कहा कि नवाज शरीफ और मरीम को आपने ज़मानत नहीं देनी वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इस ब्लेटेंट अंदाज में उस वक्त भी एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी। ISI के लोग थप्पड़ मार मार के टिकटें वापस करवा रहे थे नून लीग के लोगों की महकमा ज़राअत बन के, और क्या मियां नवाज शरीफ साहब भी खलाई मखलूक के नारे लगा रहे थे। तो उस रिग्ड इलेक्शन के वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? केयरटेकर नासिरुल मुल्क साहब। तो वो उस वक्त भी उस सब को नहीं रोक पाए थे, हालांकि उनकी आंखों के सामने उनके नाक तले सब कुछ हो रहा था। तो फिर अब क्या वो आपको लगता है कि वो अगर इस इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन बन जाए और उन्होंने ISI के सर्विंग जर्नलों के बुला के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी हो, उन पर जरा करनी हो, उनसे तफ्तीश करनी हो, वो कर सकेंगे? सर्विंग ब्रिगेडियर्स की कर सकेंगे? तो नहीं हो सकता ना। मतलब नासिरुल मुल्क साहब अगर ये कर सकते होते तो 2018 में वो सब कुछ ना होने देते पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। तो मुझे तो अदरवाइज नासिरुल मुल्क साहब एक अच्छे जज रहे हैं, उनकी अच्छी रिप्यूट है, कोई उस तरह का दाग नहीं है उनके किरदार के ऊपर, लेकिन वो टक्कर नहीं ले सकते
ان ریاستی اداروں سے جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، یا جو اب مبینہ طور پر ان پر کرنے کا جو الزام لگایا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیے دوسرا نام تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام ہے. یہ بھی اگین چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں، لیکن اگین یہ بھی ٹکر نہ لینے والے جج ہیں. یہ بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں کہ شریف النفس اور سر پھینک کے کام کرنے والے جج ہیں. یہ ٹکر نہیں لے سکتے کہ آپ ان کو کہیں گے جی آپ جرنیلوں سے، بریگیڈیئروں سے اور ججز سے ان سے آپ تفتیش کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ کر نہیں سکتے. تو وہ بھی اگین باوجود اس کے کہ شریف النفس جج ہیں ایک، لیکن یہ کر نہیں سکتے. اسی طرح آجائیے پھر نام آ رہا ہے ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر صاحب کا کہ ان کو کمیشن کا سربراہ بنا دیجیے. اگین بڑے اپرائٹ جج ہیں مقبول باقر صاحب بھی. میں ان کی فائنینشیل انٹیگریٹی پہ کوئی کوشچن نہیں اٹھاتا. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ میں تھے تو جب بڑا پریشر تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نکالنے کے لیے، تو مقبول باقر صاحب نے بڑی پوزیشن لی ہوئی تھی اس وقت. ٹھیک ہے. اور یہی اگر آپ کہیں کہ جو 2-3 ججز مین تھے جو بچا کے لے گئے اس وقت کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور موجودہ چیف جسٹس جو اب ہیں، تو وہ مقبول باقر صاحب واز مے بی ان دا لیڈ اس وقت بھی. لیکن اب یہ بھی سندھ کے کیئر ٹیکر منسٹر بن گئے تھے پچھلے دور میں، اور آپ کو پتا ہے جس انداز میں کراچی میں پی ٹی آئی کے خلاف آپریشنز کیے اسٹیبلشمنٹ نے، ان کے لوگوں کے خلاف جس قسم کی کارروائیاں ہوئیں، جس طرح پولیس استعمال ہوئی، جس طرح سب کچھ ہوا، تو مقبول باقر صاحب نہیں اس کو روک سکے. اور اب ان کے پچھلے دور میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بہتر تعلقات ہو گئے تھے، تو باوجود ان کی کہ ان کی اپرائٹنس، ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ پہ، ان کی جوڈیشل جورسپروڈنس بہت اچھی ہے، اس کے باوجود آپ یہ رکھیں کہ یہ موجودہ لوگ جو یہ تمام پچھلے سال مئی سے بطور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں، ان کے خلاف مقبول باقر صاحب میرا نہیں خیال کہ اب وہ اس طرح کی ان کی ریلیونس رہی ہے کہ آپ ان پر ریلائی کر سکیں. اب وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں جن کے اندر یہ متنازع انتخابات ہوئے ہیں، اور اس متنازع انتخابات کے لیے ہی تو یہ ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا. تو پھر وہ اس طرح سے ان کا بھی ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بن جائے گا اس میں. پھر آ جاتے ہیں جی ایک اور نام جو اب سامنے آ رہا ہے، وہ جسٹس منظور ملک صاحب کا نام ہے. جسٹس منظور ملک صاحب بھی اگین سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، کرمنل لا کے ایکسپرٹ جج ہیں، اور کرمنل لا میں بہت ان کی اچھی گرپ ہے. لیکن اگین یہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بہت قریب ہیں. اور پھر آپ کو پتا ہے یہ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 1 سال سے پتا تھا کہ یہ بقول اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کے کہ یہ کچھ کر رہی ہے ایجنسیاں ان کے ساتھ. تو پھر تو منظور ملک صاحب اگر اتنا ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہوتا کہ وہ اس معاملے کو بہت سنجیدہ لیتے. ٹھیک ہے. آج ڈان کا ایڈیٹوریل بھی ہے کہ اس معاملے پر نظر ثانی کی جانی چاہیے کہ اس کو حکومت کے حوالے کر دیا گیا ان 6 ججز کو. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوگی. تو منظور ملک صاحب بھی پھر اس لحاظ سے کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے قریب ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح سے فٹ بیٹھتے ہیں اس پوزیشن کے لیے، یا یہ کسی کو پکڑ سکیں گے. تو پھر آ جائیے مشیر عالم صاحب. یہ بھی سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، سندھ ہائی کورٹ سے آئے تھے، بہتر جج ہیں. لیکن اگین یہ بھی کوئی اداروں سے ٹکر لینے والے جج نہیں ہیں. جاتے جاتے انہوں نے ایک بڑا متنازع فیصلہ بھی دے دیا تھا کہ انہوں نے کانٹریکٹ بیس آئی بی کے ملازمین کو اور سب کو جسے کہتے ہیں سول سرونٹس کو انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے نوکریوں سے فارغ کروا دیا تھا. تو وہ بھی اس لحاظ سے ان کا بھی وہ نہیں بنتا. اور آخر میں بھی یہ ایک جج اپوائنٹ کروانے کے ان کے اوپر الزام لگتا رہا کہ یہ کوشش کرتے رہے جب ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنی ریپلیسمنٹ خود ہی اپوائنٹ کروانے کی کوشش کرتے رہے. تو یہ بھی آپ مت سمجھیے کہ
کوئی کسی پر ہاتھ ڈالنے کی پوزیشن میں ہے اور یا کچھ اس طرح کا یہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ریٹائرڈ جج یہ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اگر کوئی ریٹائرڈ جج کچھ سمجھ آتا ہے، جو کہ جو لائر ہیں اور سندھ ہائی کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں صلاح الدین احمد صاحب، انہوں نے جو سجیسٹ کیا ہے وہ نام ہے جواد خواجہ صاحب کا، جو سابق چیف جسٹس رہے ہیں تقریباً 28 دن کے لیے، اور وہ بڑے ملنگ طبیعت سے انسان ہیں. آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ ان کے گھر پہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد تک ٹی وی نہیں تھا، انہوں نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھا تھا، اور ابھی بھی وہ لاہور کے باہر ایک ایریا ہے سکھ چین، انہوں نے اپنا وہ رکھا ہوا، وہاں پر وہ غریب لوگوں کے جو دیہڑی دار ہوتے ہیں یا بے روزگار لوگ ہوتے ہیں یا گھروں میں کام کرنے والے جو ہوتے ہیں، ان کے بچوں کو وہ خود پڑھاتے ہیں. ایک بالکل ڈفرینٹ طرح کا انہوں نے ایک اسکول بنایا ہے، جو کہ لاہور میں ایک ماڈل اسکول کی طرف مانا جا رہا ہے کہ غریب لوگوں کی بچوں کی مدد اس طرح بھی ہو سکتی ہے اور اتنی کوالٹی ایجوکیشن بھی دی جا سکتی ہے. اور وہ صرف ان غریب بچوں کو وہاں پہ ایجوکیشن نہیں دے رہے، انہوں نے اپنے بیٹیوں کے بچے بھی وہیں پر داخل کیے ہوئے ہیں. اور جو جسٹس منصور علی شاہ کے جو سسر ہیں، ان کے بھائی ہیں جسٹس جواد خواجہ صاحب، جو چیف جسٹس رہے ہیں پاکستان کے. تو وہ ایک بڑے ملنگ طبیعت ہیں، ان کی کوئی اس طرح کی سیاسی ایفیلیشن نہیں ہے، نہ وہ اس وقت ان چیزوں میں شریک ہیں کہیں پہ. پچھلے کچھ عرصے سے کسی کنٹروورسی میں اس طرح ان کا نام نہیں جڑتا چلا آ رہا. ہاں، انہوں نے یہ ضرور ملٹری کورٹس میں چیلنج کیا تھا جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کا جو ٹرائل تھا، کیونکہ وہ 2015 میں بھی فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دینے والے ججز کا حصہ تھے، جو کہ اقلیت میں تھے لیکن وہ ان میں سے تھے. اور اسی طرح انہوں نے بڑا مشہور فیصلہ بھی دیا تھا جسے کہتے ہیں پاکستان میں تلور کے جو عرب ممالک کو شکار کی ہم اجازت دیتے ہیں، اس کا بھی انہوں نے فیصلہ دیا تھا، جو بعد میں اوور ٹرن کروا لیا تھا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے. تو وہ ایک اس طرح کے جج ہیں، تو وہ پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ ملنگ انسان، ان کو پرواہ نہیں کہ کوئی ان کا کیا بگاڑ سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ جرنیلوں کے بلا کے انٹرویو کر لیں، لیکن اگین یہ لوگ ان تک تو جائیں گے نہیں. ظاہری بات ہے، ایسا بندہ تو نہیں لانا کہ جو ساری گیم ہی بگاڑ دے. تو اب وہ ایسے حالات میں آپ کو بہت زیادہ امیدیں قائم کر لیں. میری تو 0% امید نہیں ہے کہ اس سے کچھ ہونا جا رہا ہے. موزی جسٹس قاضی فائزہ نے اپنے اس فیصلے سے، جو کہ ڈان کا ایڈیٹوریل بھی آج یہی کہتا ہے کہ پاکستان بھر کے وکلا ان کے اس فیصلے سے بہت مایوس ہوئے ہیں، اور اس میں خصوصاً انہوں نے کہا کہ وہ وکلا بھی شامل ہیں جو چیف جسٹس قاضی فائزہ کے چیف جسٹس بننے پر بہت خوش تھے اور بہت پر امید تھے کہ اب پاکستان کی عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہونے جا رہی ہے. وہ سارے کے سارے اس وقت مایوس ہو گئے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک بات ہوں، یہ صرف ان وکلا کی نہیں ہے بات، یہ پاکستان میں سول سوسائٹی کے بھی تمام لوگ بہت مایوس اور دل برداشتہ ہیں. اور ہم جیسے وہ صحافی بھی جو یہ امید رکھتے تھے کہ پاکستان میں شاید یہ جو 13 ماہ ہوں گے، ان میں کم از کم ایک جوڈیشل انٹیگریٹی والا ایک جج بیٹھا ہوگا، تو ایک مثال قائم ہوگی کہ ایک چیف جسٹس کیسے بیہیو کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کے فیصلے کرے. تو وہ سب کچھ خواب تو ظاہری بات ہے اب چکنا چور ہو چکے ہیں. تو وہ انہوں نے ڈان نے بھی یہ ایڈیٹوریل لکھا، لیکن انہوں نے بہرحال چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے انہوں نے سرنڈر کر دیا ان ججز کو. اب جسے کہتے ہیں اسی ایگزیکٹو کے سامنے، جس ایگزیکٹو کے ماتحت ایجنسیاں ان ججز کو ہراس کر رہی تھیں، ان کے بیڈ روموں میں کیمرے لگا رہی تھیں، ان کے نجی لمحات اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ کی ویڈیوز ریکارڈ کر رہی تھیں. تو اور ان ایجنسیوں کے بینیفیشری جو حکومت دوبارہ بنی ہے، وہی اب اگر اس کی پروب کرے گی، وہی جج چنے گی کہ کس نے کرنی ہے، کون سا ریٹائرڈ جج ہوگا. تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے کہ کیا نکلنا ہے. تو بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جسٹس منصور علی شاہ پر تنقید کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا اس معاملے میں اگر وہ پوزیشن لیتے تو شاید چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے لیے یہ اتنا آسان نہ ہوتا کہ وہ یہ سب کچھ کر پاتے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو جسٹس منصور علی شاہ کا ذرا ان کی پروفائل سمجھنی ہوگی، ان کا ماضی تھوڑا دیکھنا ہوگا کہ وہ ماضی میں انہوں نے ایسے ٹیسٹنگ ٹائمز میں کیا پوزیشنز لی تھیں. تو جسٹس منصور علی شاہ کبھی بھی جو سرونگ چیف جسٹس ہوتے ہیں ان سے کنفرنٹیشن میں ویسے نہیں جاتے انٹل انلیس کہ وہ ریٹائر ہونے کے قریب آ جائیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک دفعہ پشاور میں
ایک بینچ بنا ہوا تھا جس میں جسٹس ثاقب نثار اور چیف جسٹس جو اس وقت کے جج تھے وہ بھی جسٹس قاضی فائز صاحب حصہ تھے. تو اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار سو موٹو نوٹس پہ کارروائی چلا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ رجسٹرار نے یہ نوٹ مجھے بھیجا ہے، فلاں واقعہ کیوں ہوا ہے، فلاں کیوں ہوا ہے. تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے سوال اٹھا دیے اس کیس کے اٹھائے جانے اور بینچ کی تشکیل پر. تو تیسرے جج اس بینچ کے اندر جسٹس منصور علی شاہ تھے. تو جو چیف جسٹس ثاقب نثار تھے اس وقت کے، انہوں نے وہ بینچ توڑ دیا اور بعد میں انہوں نے 2 رکنی بینچ قائم کر دیا جس میں انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو نکال دیا. حالانکہ یہ جوڈیشل طریقہ کار کے مطابق وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے اس وقت کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن جب چیف جسٹس ثاقب نثار ریٹائر ہو رہے تھے تو ان کی ریٹائرمنٹ سے کوئی 2-4 دن پہلے انہوں نے اپنا ڈیسنٹنگ نوٹ ریلیز کر دیا کہ جی اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو، یعنی کہ اس وقت کے جسٹس قاضی فائز صاحب کو غلط طریقے سے بینچ سے نکالا گیا تھا. تو انہوں نے ویٹ کیا کہ ان کی ریٹائرمنٹ قریب آ رہے. اسی طرح جب جسٹس آصف سعید کھوتا جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے جنرل قمر باجوہ کی ایکسٹینشن کو جب چیلنج کیا گیا اور وہ اس کی وہ سماعت کر رہے تھے تو ان کے ساتھ جو 2 ججز تھے، ایک جسٹس مظہر عالم میاں خیل تھے اور دوسرے جج جسٹس منصور علی شاہ تھے. تو پاکستان کی عدلیہ کے پاس اگر آج تک سب سے آسان موقع آیا ہے فوج کو کہیں پہ تھوڑی سی چٹکی کاٹنے کا، تو وہ دن تھا کہ قانون میں کسی بھی طرح سے ایکسٹینشن کی گنجائش نہیں تھی. پاکستان کی عدلیہ بآسانی کہہ سکتی تھی سپریم کورٹ کے بھائی قانون میں جگہ نہیں ہے، اس لیے جنرل قمر باجوہ کو تو ایکسٹینشن مل نہیں سکتی، تو یہ تو گھر جائیں گے اپنی ریٹائرمنٹ اپنی مدت پوری کر کے. ان کے بعد اگر کسی کو حکومت کو ایکسٹینشن دینے کا شوق ہے تو وہ قانون سازی کر لے، لیکن ابھی کیونکہ قانون موجود نہیں ہے تو یہ ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. لیکن انہوں نے اس انلیگل ایکسٹینشن کو انلیگل کور دیا کہ آپ 6 ماہ کے لیے یہ ایکسٹینشن سپریم کورٹ کے فیصلے سے لے لیں اور اس کے بعد قانون سازی کر کے ان کی ایکسٹینشن کو لیگلائز کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ غیر قانونی کام کو انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے انڈورس کر کے اس کو لیگلائز کروایا، پارلیمنٹ کو ڈائریکشن دے کے نہیں، یعنی کہ سجسٹ کر کے. تو پارلیمنٹ نے ظاہر بات ہے 12 منٹ کے اندر پوری لیجسلیشن کر دی تھی. ٹھیک ہے، کون فوج کے آگے سر اٹھا سکتا تھا. لیکن انہوں نے تب بھی وہ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ کا لکھا ہوا ہے، انہوں نے کچھ اس کے اوپر نہیں کیا تھا. تو یہ گو کے پروگریسو جج ہیں، بڑے ریفارمسٹ جج ہیں اور بڑی اچھی ان کی لیگل جیورسپروڈنس ہے. آپ ان کے فیصلے پڑھیں، ان کے ریمارکس پڑھیں، ان کی پوزیشنز دیکھیں، بہت اچھی ہوتی ہیں. لیکن ان سے اگر آپ توقع رکھیں کہ یہ کسی سرونگ چیف جسٹس سے ٹکر لے لیں گے، وہ یہ نہیں، ان کی طبیعت نہیں ہے. ان کی یہ جو ان کی اگر آپ کہیں کہ جو جوڈیشل پالیٹکس کہہ لیں، وہ اس کا نہیں ہے. یہ ماضی بتاتا کہ یہ ایسا کرتے ہیں. چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب سے بھی انہوں نے جب ڈس ایگری کرنا شروع کیا تو وہ اس وقت جب وہ ریٹائر ہونے کے قریب آ گئے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ اس کے بعد ایک فیز شروع ہو چکا تھا، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے فیصلے نہیں مان رہی تھی، ساتھی ججز میں بھی بغاوت کے نمایاں آثار تھے، اور وہ جو اس وقت کے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب تھے وہ اپنا دھڑا لے کے چل رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے پھر اس وقت ڈس ایگری کیا ان سے. تو ابھی بھی جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہیں اور ابھی ان کے تقریباً 7 ماہ باقی ہیں، 7 سے 8 ماہ، تو میرا نہیں خیال کہ اگلے 4 سے 5 ماہ تک آپ جسٹس منصور علی شاہ سے کوئی توقع رکھیے کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز سے کوئی ڈس ایگریمنٹ کریں گے. اور اسی وجہ سے انہوں نے اس معاملے کو بھی انڈورس کیا. اور اس میں آپ کو سمجھنا ہوگا کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت بات چیت چل رہی ہے حکومتی حلقوں میں، یہ بڑے ذمہ دار لوگ بتا رہے ہیں کہ کچھ ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی ہیں، تو وہ پھر جسٹس منصور علی شاہ کے بھی مائنڈ میں تو ہوں گی کہ وہ یہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے. اور اگر وہ اس موقع پر اگر اس معاملے میں ڈائسنٹ کرتے ہیں تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مزید کان کھڑے ہو جائیں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا، اور اس کے لیے پھر وہ راستہ روکنے کے لیے ایکسٹینشن کا کارڈ استعمال کر سکتے ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ بہت کیئرفل ہوں گے اس سب کو دیکھتے ہوئے، اس سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے. تو آپ کو یہ چیزیں، اس چیز کو بالکل ایک آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے ارد گرد ہونے والی ڈیولپمنٹس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.